Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about specialized feature stories. First of all, there is a need to understand why we call it specialized feature stories. It is primarily because of the reason that these feature stories, which we are going to discuss today, are actually part of the main stories. When I say part, it does not mean that they are actually combined into the main story. Rather, they are used separately but are closely connected to the main event. And these actually appear along with the main stories. And if treated separately but under different circumstances, somehow the link remains to the major event. There are three types which are occasionally used separately but mostly used along with the main event. Those three types are the sidebars, profiles, and series. Sidebars are the most used ones, profiles lesser ones, and the series is a rarity considering the complexities attached to the third one. Just imagine a situation where you are dealing with a specialized feature story under tight situations. For instance, आपको रात 12 बजे बताया जाता है कि कोई इंसिडेंट हो गया है और आपको कहा जाता है कि आप उसके लिए एक साइड बार प्रिपेयर कीजिए. City editors just calls you and it tells you a situation. For instance, अगर हम ले लेते हैं कि जी शहर में किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा था और वो मर गया. City editors just calls you and tells you कि उस बच्चे की डेथ हो गई है. And you have to do what? You have to come up with the sidebar. अब क्या करेंगे आप? आपके अखबार की जो डेडलाइन है, that is 12:45. You have 45 minutes, or to be precise, that you have about half an hour to do a story of about 400 words. Sidebar, mostly it is suggested by the concerned person, but under a few circumstances, if it is not, then you have to think about the main story. جب آپ کو سٹی ایڈیٹر یا آپ کے چیف رپورٹر آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ سائڈ بار کر دیں, بیک گراؤنڈر دے دیں, یا اس کا ہسٹری دے دیں, یا اس کے بارے میں جو دوسرے ایشوز ہیں ان کے بارے میں ایک سائڈ سٹوری دے دیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ someone is doing the main part or the main story. There comes a steep pressure on you where you have to come up with a story, and that story has to be what? Has to be done in accordance not only with the deadline, rather the main story. Like this, اگر آپ کو یہ جو سچویشن میں نے بتائی ہے وہ سچویشن بتا دی جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ نے ایک بیک گراؤنڈر دینا ہے, اس بیک گراؤنڈر کے ساتھ آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں, that is actually what your expertise and your determination comes in. کہ آپ اس سچویشن میں آپ کیا کیا دینا چاہتے ہیں. فار انسٹنس, آپ ویٹنری ڈاکٹرز سے بات کرنا پسند کریں گے, اور آپ کریں گے. ہیلتھ آفیشیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کنسرنڈ ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, آپ ان سے بات کریں گے. لازمی نہیں ہے کہ جب آپ کسی شخص کو کال کرتے ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہو. آپ نے ایک کنسرنڈ آفیشیل کو رات 12 بجے کال کیا, دیر آر 100% چانسز کہ وہ آپ کو ملے نا. دین یو ہیو ٹو گو ٹو another person. By that time, what you are also doing, you're also preparing the backgrounder as far as the references available within the office premises are concerned. آپ وہاں سے بھی انفارمیشن لے رہے ہوں گے. آپ within 15 to 20 minutes, you have to talk to people
You know their numbers, you have their numbers. If you don't have, you talk to the concerned person and you get those numbers and you come up with a story. That is where you have to do it. And if it is not possible for you to do such a thing, then your feature, the specialized story, will be a weaker one. What you have to do is, you have to put your all efforts into that. And when you're putting your all efforts, definitely you get the results. اگر ایک آفیشیل نہیں ملتے ہیں, obviously کچھ نہ کچھ آپ کو دوسرے آفیشیلز بھی مل سکتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, اور آپ کو بہت زیادہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے. فار انسٹنس, آپ نے ہیلتھ آفیشیل سے بات کر لی, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویٹنری ڈاکٹر سے بات کر لی, اس کے بعد آپ نے جو دوسرے لوگ انوالوڈ ہیں, گورنمنٹ فنکشنریز ہیں, کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے. بیکاز ریممبر ون تھنگ, آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی بچے کی سٹوری آتی ہے, دیٹ از آلویز گیون امپورٹنس ان نیوز پیپرز. ریزن از ویری سمپل فار دیٹ, بیکاز children are basically weak point of everybody. Everybody is emotionally attached to them. جب آپ کو ایسا سچویشنرز دیا جائے تو ڈیفینیٹلی جو مین سٹوری ہے اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں. ہیلتھ آفیشیل سے بات کریں گے آپ, they will tell you کہ کون کون سے ایشوز اس کے ساتھ, ریبیز کے ساتھ انوالوڈ ہیں, اور دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ جی پچھلے 2 سالوں میں یا پچھلے 5 سالوں میں کتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں. آپ سٹی مارچوری سے بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ہاسپٹل ریکرڈز موسٹلی ریئر کیسز میں ایسی سچویشنز بتا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے آپ کے پاس, جب آپ بیک گراؤنڈر کے لیے نکلے تھے, آپ کے پاس بیک گراؤنڈر ہی نہیں ہے, صرف بیک گراؤنڈر ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسری انفارمیشنز بھی ہیں. سٹیزنز کے کوٹس آ سکتے ہیں, اس میں سائنز جو ہیں ڈیزیز کے وہ آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ریلیٹڈ انفارمیشنز بھی آ سکتی ہیں. سو ان اباؤٹ لیٹس سے 15 to 20 minutes ایٹ میکس, جب آپ بات کر رہے ہیں, یو آر پنچنگ دی میٹر ان ٹو دی کمپیوٹر, آپ وہ بھی لکھتے جا رہے ہیں, اینڈ ود ان نیکسٹ 10 to 15 minutes, there is a possibility, if you are a competent enough person, then you can do what? You can come up with a story. And that story will obviously be complementing the main feature. اب اس میں جو سب سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ عجیب سچویشن ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک اسٹیپ ڈیڈ لائن پہ کام کرنا پڑتا ہے. And if you're not working according to the steep deadline, then obviously when the paper has been sent into the printing, or we call it paper to be in bed, that is also an expression used in journalism, paper sent into the bed, آپ کا جو فیچر ہے یا اسپیشلائز جو اسٹوری ہے وہ کیا ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے اور آپ کی وہ پرنٹ نہیں ہو سکتی ہے. So steep deadlines are actually an issue which you have to handle under all the circumstances. Sidebars کیوں یوز کی جاتی ہیں, یہ ایک کوشچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک مین سٹوری ہے, آپ اسی میں ساری چیزیں ڈال دیں. Why sidebars? Why separate issues? اسپیس آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ ایک بہت سمپل سی ہے. Remember one thing, اور آپ اپنی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص چھوٹی بات کرتا ہے, سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے چھوٹی بات کرنی ہے, لیکن بات پتے کی کرنی ہے. مین سٹوری از کمپیریٹیولی لانگر سٹوری, اور آپ اس میں کیا کریں کہ آپ ہر چیز اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. دین اٹ ول بی واٹ؟ اٹ ول بی دی لانگر سٹوری. دین انڈر دوز سرکمسٹانسز ایک ریڈر جو ہے ہی ول ڈیفینیٹلی تھنک کہ مجھے
یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں. ریڈر کی ایک سائیکی ہے کہ جب اس کے سامنے ایک لمبی سٹوری آتی ہے ہی تھنکس کہ اچھا یار شام کو پڑھوں گا. کنسیڈر یور سیلف ایز این ایگزامپل. آپ کیا کرتے ہیں؟ یو آلسو ڈو سچ اے تھنگ. آپ نے صبح اٹھ کے اخبار دیکھا, آپ کی نظر پڑی, یو سو کہ ایک لمبا آرٹیکل لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یار لیٹ سی دا ریسٹ آف دا نیوز آئٹمس, I'll see this one, this lengthy, this seems to be good one. This is an interesting, this is according to the situation. لیکن اس کو شام کو پڑھوں گا. And we say کہ وہ شام کبھی نہیں آتی جب وہ آرٹیکل پڑھا جاتا ہے. اسی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جو مین سٹوریز ہوتی ہیں ان کو بھی سم ٹائمز چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے کہ ہر اینگل جو لیا جا رہا ہے اس کو مختلف اینگل سے مختلف جگہوں پہ ٹریٹ کریں. اور اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہوتا ہے. اگر فار انسٹنس ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ صبح 10 بجے ہو جاتا ہے, آپ کے اخبار نے پرنٹنگ میں رات 12:30 پونے 1 یا 1 بجے جانا ہے. اتنا ٹائم ہے کہ ایک شخص اس کے اوپر کام کر کے بہت ساری جو سچویشنز ہیں ان کو ایویلیویٹ کر سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک شخص ہی سارا اس کے اوپر کام کرے. وہ 2,500-3 ہزار ورڈز لکھیں. نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 2,500-3 ہزار ورڈز لکھتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لمبی سٹوری لکھتے ہیں. لیکن اگر یہی کام 3-4 لوگ ڈیوائڈ کر لیں, 1000 words written by somebody else, 700 words written by somebody else, 500 by somebody else, 500 by somebody else, 4 لوگ جب اس چیز کے اوپر کام کریں گے بہتر نتائج آئیں گے. اور جب 4 چھوٹی سٹوریز لکھی جائیں گی, ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ. اب یہ دیکھیں کہ اخبار کے اوپر جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ٹائم لائن ہے فلاں انسیڈنٹ کی, فلاں تاریخ کو یہ شروع ہوا, فلاں تاریخ کو فلاں چیز ہوئی, فلاں تاریخ کو یہ فلاں چیز ہوئی, بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. اخبار میں جو سب سے زیادہ چیز پڑھی جاتی ہے آفٹر ہیڈ لائنز وہ کیپشنز پڑھی جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیپشنز چھوٹی ہوتی ہیں, انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, اور لوگ پڑھ کے آئیڈیا لے لیتے ہیں. انڈر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہم پھر سائڈ بارز, پروفائلز اور سیریز کا بھی سہارا لے لیتے ہیں. ان سائڈ بارز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. سائڈ بارز جو ہیں, پروفائلز اور سیریز جو ہیں, دیز آر 3 اسپیشلائزڈ فیچر سٹوریز, اور ہر رائٹر کے لیے یہ ایک قسم کی بہت اچھی چیز ہے. اور سائڈ بارز اور یہ دوسرے پروفائلز اور جو سیریز ہیں یہ ڈیلیز میں بھی یوز کیے جاتے ہیں اور میگزینز میں بھی یوز کیے جاتے ہیں. اور اس کے اوپر جو پرپوزڈ ہوتا ہے وہ رائٹر بھی پرپوز کر سکتا ہے اور ایڈیٹر بھی پرپوز کر سکتا ہے. اور موسٹلی جو ایڈیٹرز ہیں وہی اس کو پرپوز کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو کام کرنے کے لیے کہا ہے یہ کون کر رہا ہے, یہ دوسرا کام کرنے کے لیے کہا ہے یہ کون کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ تیسرا اینگل یہ کون اس کو کور کر رہا ہے. So that is why it is what? It is considered to be an important job, but which is dished out to various persons by the editors concerned. However, if you have some good idea, you can talk to the editor and you can also recommend that you can work on this. However, that is again altogether his prerogative, his right, whether to do it or not. Side bars ہیں کیا اگر آپ اس بارے میں یہ سوچتے ہیں؟ سائڈ بارز ایکچولی مین سٹوریز کے ساتھ یا مین سٹوری جو ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ کی اس کے ساتھ اٹیچڈ چھوٹی سٹوریز کو ہم سائڈ بارز کہتے ہیں. سائڈ بارز, بار مطلب سم تھنگ وچ از vertically placed. So obviously, for instance, if this is story and then you have what? You have a sidebar accompanying that. اب یہ اسٹیٹسٹکس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پولنگ اسٹیشنس کی اگر نمبر ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم ان کو کلر بھی کہتے ہیں کہ often these are used as to give coloring to the stories.
جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک لمبی آپ نے قصیدہ بیان کر دیا، ایک لمبی سٹوری لکھ دی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ لمبی سٹوری پڑھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ موسٹلی آبویسلی پھر ریٹائرڈ لوگ ہی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، بیکاز دے ہیو ایمپل ٹائم ایٹ دیئر ایکسپینس اینڈ دے کین اسپینڈ آورز ریڈنگ دا نیوز پیپر. کچھ لوگ جو ہیں وہ 1 گھنٹہ نیوز پیپر کو دیتے ہیں اور کچھ شاید اس سے بھی کم دیتے ہیں. تو obviously they just do what they look at the newspapers, get the main idea and then move on. So basically these are doing what? These are adding colors to the main story. These are the different angles کہ آپ مختلف جو اینگلز ہیں ان سے ان چیزوں کو کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ نے کلرنگ کا آئیڈیا دیکھنا ہے تو اٹ از ناٹ آلویز لائک دیٹ کہ آپ نے if you're wearing black suit, you're wearing black shirt and then you are putting on black tie as well with black shoes. So this is what? This is a long story without any colors in it. So sidebars are actually doing what? It is actually acting like a shirt or a tie or something different which is actually distinguishing the main feature, the main story from the rest of the stories. And there it is actually coming up as what? Coming up as an interesting write-up. That is why we call it specialized stories. جو ڈیڈ لائن ہے سائڈ بارز کی اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈیڈ لائنز میٹ کرنا is a pretty tedious job and it is always depended upon by the concerned persons or the editors whom they consider that this person can do it. دوسرے شخص کو یہ نہیں دی جاتی ہیں. میگزینز میں یوز کی جاتی ہیں سیپریٹ پیسز میں. seldom written against steep deadlines as far as magazines are concerned. Magazines میں as we talked in the last lecture کہ magazines میں steep deadlines کم chances ہوتے ہیں. however there is a possibility. لیکن جو نیوز پیپرز ہیں وہاں پہ جو سائڈ بارز ہیں those are always written against a ticking clock. This is what you have to do, and mostly they say that whenever you're working and you're working under steep deadlines, there you come up as a potential person who can do everything. What are the characteristics of sidebars? Deadlines varied considering day's news. Straight facts, there are possibility, but it has to be strong on human interest. Remember one thing, when we talked about human stories, it is actually what? The sidebar actually arouses the interests of the human beings, and human interest is connected to emotions. فار انسٹنس جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بچے کی، اگر آپ اسی سائڈ بار کے اندر بیک گراؤنڈر کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ انڈر دیز سرکمسٹانسز اف یور چائلڈ ہیز بین بٹن بائی ڈاگ آپ کو کیا پریکاشنس لینی چاہیے، ایوری بڈی ول بی کنسیڈرنگ دس کہ وی ہیو ٹو لک دیٹ وائی دس ہیپنڈ، ویئر لائڈ دا پرابلم. اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے ہیومن ایموشنس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. لیکن ریمبر ون تھنگ کہ اوور رائٹ نہیں کرنا. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے obviously رپورٹر اور فیچر رائٹر از آلسو ہیومن بینگ. یہ ایشو بھی آ سکتا ہے کہ وہ ایموشنز میں اپنے بھی obviously ایموشنز ہوں، دین آفٹر ٹاکنگ ٹو پیپل دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ زیادہ ہائپر ہو گئے ہوں، which is pretty possible and it happens frankly. کسی بندے سے آپ نے بات کی ہے جو کہ ٹریجڈی اسٹرکن ہے، اور جب وہ ٹریجڈی اسٹرکن ہے تو آپ جب سن رہے ہیں اس شخص کو اور آپ پھر جب آ کے بیٹھتے ہیں اینڈ یو تھنک اٹ واز سم تھنگ وچ از دا بگیسٹ ٹریجڈی، تو آپ پھر اس کو اسی طرح لکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو سبجیو کر لینا چاہیے، اینڈ اٹ از بیٹر دیٹ you do not overwrite in temptation or overwrite in emotions. What you should be doing is let the story tell itself.
that this is I am. Try to subdue your emotions instead of being wiped away by your emotions. Straight news جو ہیں وہ ہمیشہ بریکنگ نیوز کی سینس میں یوز کی جاتی ہیں اور بریکنگ نیوز کے ساتھ سائڈ بارز آتی ہیں. ادروائز سائڈ بارز نہیں یوز کی جاتی. جب بھی کوئی بریکنگ نیوز آتا ہے, کوئی ایونٹ آتا ہے, اس ٹائم پہ کچھ سائڈ بار بنائی جاتی ہے, ادروائز نہیں بنائی جاتی. فار انسٹنس اگر کسی چیز کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے ہیں, دوز پروٹیسٹ ٹرنڈ وائلنٹ, بجائے کہ آپ ان کے اندر کسی کو اگر ایکیوز کیا جاتا ہے, کچھ کہا جاتا ہے, تو آپ سمپل جو ہیں وہ اسی کے اندر لگا دیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایف آئی آر یا سم تھنگ لائک دیٹ اگر رجسٹر ہوتی ہے تو آپ اس کی سائڈ بار سیپریٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص تھا who tried to save the other person from falling from somewhere, there you can come up with a sidebar. But remember, sidebar has to always be what? It has to be used with a breaking news. Otherwise, یہ یوز نہیں کرنی چاہیے. اب ایک اور چیز جب ہم سائڈ بار کی بات کرتے ہیں تو یہ سائڈ بار جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بھی یوز کی جا سکتی ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی بھی یوز کی جا سکتی ہو, obviously سم ہاؤ اس کا کنیکشن مین اسٹوری کے ساتھ ہوگا, لیکن آپ اس کو سیپریٹلی بھی کسی وقت یا کسی اور ٹائم پہ کسی اور جگہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اٹ مسٹ کنٹین اے ٹائی بیک, اے ریلیشن شپ ٹو دا مین اسٹوری, اور انف آف اے بریف مینشن. دیٹ بریف مینشن کین بی آف salient facts of the main story, which will enable the reader to understand that this story has actually to do a lot with the main story, and you are referring to the main story at least once or twice, at least minimum, so that the reader can form a connection with the main story. Otherwise کیا ہوئے گا کہ جب آپ ایک سمپل آپ نے فیچر بتا دیا ہے, بات کر دی ہے, لیکن آپ نے اس کو ریفر نہیں کیا مین سٹوری کی طرف یا مین ایونٹ کی طرف, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ریڈر جو ہے ہی ول بی لاسٹ کہ جی میں نے یہ سٹوری کس بارے میں پڑھ رہا ہوں. سو جب آپ مین سٹوری کے بارے میں ریفر کریں گے, obviously there the connection comes. So sidebars to journalists, to the present reader, and to the newspaper administration or the editors are as important as the main story. آپ نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا ایونٹ ٹیک پلیس ہوتا ہے, اچھا جی وہ ایونٹ ہو گیا, لیکن بہت سارے لوگ کسی ایسے اینگل سے بات کر رہے ہوں گے کہ آپ سوچیں گے کہ شاید یہ تو مین سٹوری میں تھی نہیں بات. ایسی بات نہیں ہوتی. وہ جو مین سٹوری ہوتی ہے اگر اس کے اندر وہ بات نہیں مینشن کی جاتی تو جو کہیں پہ سائڈ بار میں وہ بات استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ وہاں سے پڑھی جاتی ہے تو وہ ذہن میں بھی سٹک کرتی ہے. آپ شعر آپ کو کیوں یاد رہ جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ یاد ہوتے ہیں, شاید ان کی ایک ڈیلیبریٹ بھی ایفرٹ ہوتی ہے, یا کوئی بھی اچھی چھوٹی سی بات کیسے بات یاد رہ جاتی ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ جو سیپریٹلی چھوٹی سی بات کی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. اب ان کو کنیکٹ جو ہے, ایک تو سٹوری کے اندر مین سٹوری کے اندر ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے, دوسرا ریفرلز دیے جاتے ہیں. ریفرنسز اگر سٹوری مین سٹوری فرنٹ پیج پہ ہے یا کسی بھی پیج پہ ہے, یا تو یہ سائڈ بار جو ہے یہ ساتھ ہی یوز کر لی جائے گی, اگر ساتھ نہیں یوز کی جاتی کسی ٹرن پیج پہ چلی جائے گی جس کو آپ اردو میں بقیہ کہتے ہیں. اگر وہ ٹرن پیج پہ نہیں جا رہی تو کسی اگر اور پیج پہ بھی ہے, فار انسٹنس آپ کی سٹوری مین جو ہے وہ چھپی ہے پیج 2 پہ, وہاں پہ سپیس نہیں ہے, سم ہاؤ آپ وہاں پہ سائڈ بارز کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, تو اسی سٹوری کے آخر میں یو ول مینشن ریلیٹڈ سٹوریز ایٹ فلاں فلاں پیج, اور اس کا چھوٹا سا سب ٹائٹل بھی دے دیتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے وہ
انگلش نیوز پیپرز میں زیادہ رائج ہے. اینڈ ایز فار ایز the Urdu newspapers are concerned, they try to take somehow short insertion right near the story and then taking the turn onto another page. Then in specialized feature stories we have also second type, which are called profiles. Why profiles separate from the main story? It's simple to understand. An incident has taken place, and there is a possibility some famous person, or for instance some infamous person, جو کہ infamous بہت ساری بری وجوہات کی وجہ سے بھی تھے, he is captured, he is killed or something, whatsoever happens. اب جب وہ ایونٹ ہو گیا, ان کا پروفائل دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پولیٹیشینز یا بہت سارے ہیڈز آف دی اسٹیٹ جب فوت ہوتے ہیں یا گاڈ فوربیڈ کسی ان نیچرل ڈیتھ میٹ کرتے ہیں, دے یو کم اپ ود پروفائلز کہ جی فلاں جگہ پہ پیدا ہوئے, فلاں جگہ پہ تعلیم حاصل کی, فلاں ٹائم پہ انہوں نے یہ کام کیا, فلاں ٹائم پہ انہوں نے یہ کام کیا. یہ چیزیں ایک امپورٹنس رکھتی ہیں, لکھ سبھی دیتے ہیں کہ جی ہی ڈائیڈ, فلاں نے کنڈولنس کیا, فلاں نے یہ کیا, لیکن جو ایک پرسنل انفارمیشن ہے وہ کم لکھتے ہیں. سو پروفائل از ایکچولی اے ویل راؤنڈیڈ پکچر آف این انڈیویژل which is portraying the personality of that particular person. So it is actually a picture drawn in words. اب ان ورڈس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ان ورڈس کے ساتھ آپ پکچر اس کی ڈرا کرتے ہیں, اور یہ نیوز پیپرز میں ڈیلیز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور میگزینز میں بھی یوز کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میجر کنٹینڈرز جو ہیں نیوز پیپرز اور میگزینز کے لیے, کہ میگزین کی جو اسپیسیز ہیں وہ پروفائلز ہوتے ہیں. اب پروفائلز کتنی سینس میں یوز کیے جا سکتے ہیں, یہ صرف اور صرف ایک کسی جو شخص گزر گیا ہے, مینس مر گیا ہے, اسی کے لیے نہیں یوز کیے جا سکتے, یا کسی شخص نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا اسی کے لیے نہیں یوز کیے جا سکتے, بلکہ جو لوگ زندہ ہیں اور جو لوگ کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں, ان کے بھی لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم جو لوگ, ویسے ہمارے ہاں یہاں پہ رواج ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو اسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے, کیونکہ شاید وہ بہت کچھ جو ہے وہ ان کی زندگی میں بھی نہیں لکھا جا سکتا. اور جو اچھے پروفائلز ہیں بعض اوقات ایسے بھی پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ شاید وہ شخص دوبارہ آ کے دنیا میں وہ پڑھیں تو ان کو اس ٹائم پہ پتہ چلے کہ ہاں وہ صاحب اتنے کیریکٹرسٹکس کے مالک تھے. کہنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ جو شخص اس دنیا میں نہیں رہا, ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی کی کچھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, کچھ نارمز ہیں, لیکن آنیسٹی پروفائلز میں بہت ضروری ہے. Whenever you're writing the profile of a personality, you're actually doing what? You're transmitting an information to your readers کہ جن کو شاید اس پرسنالٹی کے بارے میں کم پتہ ہے. تو آپ کی آبجیکٹیوٹی وہاں پہ بہت میٹر کرتی ہے, بجائے کہ آپ ایک صاحب جو ان کا قد چھوٹا ہے آپ ان کو ورڈز میں بہت بڑا ثابت کر دیں, یا ایک بہت بڑے صاحب ہیں, آپ کے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, یا آپ کچھ پرابلم میں ہیں ان صاحب سے, آپ ان کو بالکل چھوٹا کر دیں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. پروفائلز از ایکچولی an emotional touch to the person about whom you're writing. So what you have to do is, frankly, in profiles you need to be more honest, because profile جو ہے وہ actually آپ کو ایک personality کو بنانے یا توڑنے میں, making or unmaking of a personality, it's really important. جب آپ profiles لکھتے ہیں, آپ انٹرویوز کے تھرو بھی profiles لے لیتے ہیں. کسی صاحب کی کسی جگہ پہ بڑی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, آپ
ان صاحب سے خود بھی بات کر سکتے ہیں یا دوسرے لوگوں سے بھی بات کر سکتے ہیں, دوسرے لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ریفرنسز بھی یوز کر سکتے ہیں, اور انٹرویوز کے تھرو بھی پروفائلز لیے جا سکتے ہیں کہ سر ویئر ور یو بورن, فرام ویئر ڈیڈ یو گیٹ یور ارلی ایجوکیشن اینڈ دا ریسٹ آف دا انفارمیشن واٹ ہیو یو ڈن ان یور لائف. لیکن بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے بلند بانگ دعوے کر دیے جاتے ہیں اور وہ دعوے بعض اوقات پھر غلط ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی کنفرمیشن جو ہے وہ لازمی کر لینی چاہیے کسی بھی فیکٹ کے بارے میں. اگر انہوں نے خود کہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کنفرمیشن کر لیں, بیکاز ایز آئی ہیو سیڈ ارلیئر کہ نیوز پیپر رائٹنگ از ایکچولی کریٹنگ اے ہسٹری ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم. سو جو پروفائلز ہیں یو آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ فار ڈفرنٹ پیپل under different circumstances, and you are actually portraying pictures through words. میگزین پروفائلز جو ہیں وہ موسٹلی زیادہ لمبے پروفائلز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیلی نیوز پیپرز. اس کی وجہ آبویسلی ایک آپ کو جو ہے وہ لازمی سمجھ آتی ہوگی کہ میگزین میں جو ہے وہ اسپیس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیلی نیوز پیپر. نو ڈاؤٹ کہ میگزین کی بھی اسپیس اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی کہ ڈیلی نیوز پیپر کی, لیکن میگزین کی اسپیس از کنسیڈرڈ ٹو بی سم ہاؤ آف لیسر ویلیو دین ایز کمپیئر ٹو واٹ ایز کمپیئر ٹو دا ڈیلی نیوز پیپرز. ڈیلی نیوز پیپر میں بہت ساری چیزیں آپ نے اکوموڈیٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ میگزین میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ زیادہ اسپیس استعمال کر سکتے ہیں. کیا کیریکٹرسٹکس ہیں پروفائل کے؟ سب سے بہتر جو پروفائل ہوتا ہے وہ whosoever individual you have chosen is actually a thorough or complete information about that person. آپ نے اس پورے کے پورے جو بھی آپ کے پاس اسپیس ہے اس میں آپ نے ہر چیز کے بارے میں بات کرنی ہے اس شخص کے. Sometimes your two words can explain the personality. For instance, اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ساری کی سارے باتیں کر دیں, لیکن آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ ریلیجیس انکلینیشن کیا تھی ان صاحب کی, یا آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن کہاں پہ حاصل کی تھی. So this is what it is. It's a well-rounded picture, and in that well-rounded picture you have to do what? You have to come up with all the concerned concepts جو کہ کسی ذہن میں آ سکتے ہیں. یار اس بارے میں بات نہیں کی گئی, کیونکہ profile is written once and repeated rarely. جب آپ نے لکھ دیا ہے, آپ نے ساری بات کر لی ہے, تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ کے پاس چانس نہیں رہتا ہے کہ آپ اتنا اس کو ریپیٹ کر سکیں. مے بی لیٹس سے آفٹر 1 year اینیورسری کے اوپر آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر سکتے ہوں گے, لیکن اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے. یا کوئی اور سکسیس ہو, پتہ نہیں وہ سکسیس آتی ہے یا نہیں, آپ نے وہ لازمی اس کو کور کرنا ہوتا ہے. موسٹ آف دا پروفائلس آر ایکچولی ریٹن بائی دی اسٹافرز. اس کی وجہ یہ ہے اسٹافر سے لکھوانے کی, وہ یہ کہ اسٹافرز کین انٹرویو پیپل اینڈ پیپل ایکچولی who are notables, they consider it more important talking to a staffer or a staff member of a newspaper instead of a freelancer. Freelancers کو موسٹلی اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دس از فلاں 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 and I'm speaking from this and this newspaper, obviously the other person considers that this is not an individual, rather it is the organization which wants that I should be interviewed. So staffers جو ہیں ان کو اس سلسلے میں زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, اور staffers frankly the experience is frankly وہ ذرا بہتر کام بھی کر لیتے ہیں ان چیزوں پہ. فری لانسرز صرف اور صرف
اس ٹائم پہ ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے جب کہیں آن دا اسپاٹ کسی جگہ پہ گئے ہیں وہاں پہ وہ بات چیت میں وہ کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں. جو پروفائلز لکھے جاتے ہیں ان کے مختلف طریقہ کار ہیں. سم پیپل رائٹ اٹ ان دی پاسٹ ٹینس whereas most of the time it is written in the present tense. اس کے ساتھ ساتھ پروفائلز جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ایک اور چیز جو کہ پروفائل سے ہی کنیکٹڈ کنسیڈر کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ انٹرویوز. اب انٹرویو از ناٹ اے میئر انٹرویو, اٹ از آلسو سم تھنگ ایلس. انٹرویوز کے اندر نہ صرف آپ پرسنل انفارمیشن دے دیتے ہیں بلکہ جو اس شخص کے مختلف آئیڈیاز ہیں کسی چیز کے اوپر آپ ان کی بھی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے انٹرویوز دیکھے ہوں گے شاید کچھ عرصہ پہلے تک ایک کام کیا جاتا تھا کہ جب ایک مین انٹرویو دیا جاتا ہے کسی بھی پرسنالٹی کا نوٹیبل کا تو انیشیل 1 or 2 پیراگرافس ان 1 or 2 پیراگرافس میں کچھ نہ کچھ بریف دے دیا جاتا تھا. اگر بریف نہیں دیا جاتا تھا تو کہیں پہ کسی کوشچن میں کچھ پوچھ کے اس میں لکھ دیا جاتا تھا. Now the time has changed. In modern journalism, profile is not written every day. You will see that it is only a rarity where you're actually asked to write a profile of a person. اب اتنا بھی چیز نہیں رہی کہ جتنی کبھی پہلے ہوتی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں یا انیشل 2-3 پیراگرافس میں وہ سارے کا سارا جو میٹر تھا وہ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں وہ دے دیا. اب ویسی صورتحال نہیں رہی ہے. Now you have to cover it somehow within the interview. Interviews are also done as comments on some situation. Again آپ کو یہ سچویشن مزید کلیئر کر دے گی کہ اگر آپ انٹرویو کسی شخص کا کرتے ہیں اور وہی انٹرویو آپ مین سٹوری میں ڈال دیتے ہیں that will get killed. لیکن اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے آپ کسی شخص سے جو کہ obviously کنیکٹڈ ہے کسی چیز سے آپ ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس کو آپ سیپریٹلی یوز کر لیتے ہیں then that comes up prominent اور جو ان کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے آپ کے سامنے. پروفائلز میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے apart from talking to the person or interviewing to the person, آپ جب ڈیلی نیوز پیپر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو آپ کے پاس بہت زیادہ میٹیریل ہوتا ہے. کیا اتنا میٹیریل ہوتا ہے کہ آپ شاید کچھ پیجز کی بک بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو سم اپ کرنا ہوتا ہے. دیٹ از ویئر یور ایکسپرٹیز کم اپ. اور جب آپ کی ایکسپرٹیز جس کو ہم اردو میں کہتے بھی ہیں کہ کسی چیز کو بہت جو لمبی چیز ہے اس کو آپ نے کم جو ہے وہ لفظوں میں یا فکروں میں استعمال کرنا ہے, یہی چیز آپ پروفائلز میں بھی کرتے ہیں اور یہی چیز آپ انٹرویوز میں بھی کرتے ہیں. کیونکہ ڈیلی پیجز پہ انٹرویوز آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے یا ہاف پیج کا یا اس سے کم. سو یو ہیو ٹو ڈو واٹ, یو ہیو ٹو ریمین in a limited space while working. آپ نے several جو انٹرسٹنگ رائٹنگ ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کی جو سٹوری ہے وہ بھی اس میں استعمال کر لینی چاہیے. شارٹ پیراگراف, شارٹ سینٹینسز, 1 sentence paragraph has also been a popular, but اگر آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو پھر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو یونیفارم مت کیجیے. اگر آپ شارٹ سینٹینسز میں صرف اور صرف لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی there is some problem with you where you can't write long sentences, and probably there is a possibility where you're actually lost considering کہ آپ اس کو دوسری طرف ٹلٹ کر جائیں. آپ کی obviously جو رائٹنگ کیپیسٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے as compared to weak writing capability, which is always a problem. 1 sentence paragraphs avoid کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ریڈر کی انٹرسٹ بھی obviously برقرار رکھنی ہے.
اور ریممبر اگر آپ نے بہت لمبا سینٹینس لکھ دیا اور بہت لمبا پیراگراف ہو گیا تو ریڈر میں گیٹ کنفیوزڈ. اوائڈ سچ تھنگس. اگرچہ کہ پروفائلس میں لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب لکھتے ہیں کہ born at this place, educated at this place, a relatively moderate religious person, فلاں فلاں فلاں, then اس میں تھوڑا سا ٹریک لوز کر جاتا ہے ریڈر. اوور آل جو ایک چیز دیکھنی چاہیے وہ سمپلسٹی آف پریزنٹیشن دیکھنی چاہیے. کمپلیکسٹی کم ہونی چاہیے پروفائلس میں خاص طور پر, بیکاز یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ ان پروفائلس, کہ آپ ایک کمپلیکس پرسنالٹی جو ہے ان کو آپ سمپل ورڈز میں ایکسپلین کر رہے ہیں, اور جب آپ سمپل ورڈز میں ایکسپلین کر رہے ہیں یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ, یو آر ایکچولی پریزنٹنگ اے سینیریو ویئر the person is actually given a picture which is visible to all and understood to all. اب ایک تصویر دیکھتے ہیں نا, آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں. اسی طرح ہی پروفائل میں بھی کمپلیکس چیزوں کو آپ نے سمپل کرنا ہے. سمپلسٹی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ورڈز ہیں جو کہ خوبصورت ورڈز ہو سکتے ہیں, جو لٹری ورڈز ہو سکتے ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیجئے. سمپلسٹی ڈز ناٹ مین دیٹ. This is where you have to look at. اور سمپلسٹی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ اینڈنگ نہ رکھیں. آپ سمپل رہتے ہوئے بھی بہت خوبصورت لکھ سکتے ہیں. ریممبر دس تھنگ. وربوسٹی بہت خوبصورت بڑے بڑے ورڈز ڈالنے سے آپ کوئی بہت بڑے انٹلیکچوئل نہیں ہو جاتے. مطلب آپ کا کمیونیکیٹ فلالیس لینگویج میں ہونا چاہیے with beautiful words. That is the basic criterion and this is what you can do in profiles. Next جو specialized feature stories کے اندر آتی ہے وہ آتی ہیں feature series. Feature series اتنی یوز نہیں کی جاتی ہیں اور آپ کو موسٹلی یہ میگزینز میں نظر آ سکتی ہیں, نیوز پیپرز میں اس وقت تک نظر آتی ہیں آپ کو جب تک کہ ایک ایونٹ جو ہے وہ دیٹ از ان دا ہاٹ سرکل آف دا نیوز, اس وقت تک آپ ان کو یوز نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ ایشو کولڈ ہو. جب ایشو از obviously going on and it's taking a new shape every day, پھر آپ روزانہ سائٹ پہ کچھ نہ کچھ سٹوریز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس کسی بڑی پرسنالٹی کا کوئی بچہ اغوا ہو جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے. آج ایک چیز آئی کہ جی پولیس ہیو اسٹارٹیڈ انویسٹیگیشنز, آپ ایک سیریز دے سکتے ہیں. دین آپ نے اگر ان کی فیملی نے کوئی انٹروڈ کیا ہے آپ پھر سیریز دے سکتے ہیں. اس طرح یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بھی جو ہے وہ سیپریٹلی دے دیں. سیریز کیا ہے؟ سیریز actually a compilation of few articles which are closely linked to each other. سیریز اور سیریل میں یہ فرق ہے کہ سیریز میں آپ نے لنک رکھنا ہے, سیریل میں آپ سیپریٹلی جن کا کہ آپس میں تعلق ویزیبل تعلق نہ بھی ہو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو سیریز جو ہیں these are mostly used in magazines but newspapers this is also a routine in certain cases where the issue is really big. اگر ایشو بڑا نہیں ہے تو obviously آپ اس کو یوز نہیں کرتے ہیں. We usually call it the series is a showcase of the daily newspaper just as it is a standard for many top magazines. It's a showcase of a particular event. تو سیریز جو ہیں وہ ایک انسیڈنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ جو فیچرز ہیں ان کے ساتھ آتی ہیں. اب سیریز کم کیوں ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بہت ایکسپرٹس لوگ یہ لکھ سکتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے بہت زیادہ, ادروائز دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ یہ پہلے بات کر چکے ہیں اب آپ بات نہیں کریں گے, یہ آپ کو نئی چیز لانی ہے جس میں آپ کو ٹائم کنزیوم ہوگا آپ کا, اور اس میں دوسرے لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. آپ obviously you're coming up with something new on every day if it is what it is part of the daily newspaper. ٹھیک ہے,
ویکلی یا فورٹ نائٹلی میگزین یا منتھلی میگزین میں دس از اے پاسبلٹی. لیکن وہاں پہ جو آئرنی ہے, جو پرابلم آ سکتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس وہاں پہ جو کنیکشن ہے ریڈر کے ساتھ برقرار رکھنا, دیٹ از سم ٹائمز اے پرابلم. وہ جو آپ نے سیریز شاید موسٹلی آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں, وہ جو ناولز ہوتے ہیں جو کہ سیریز میں پرنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ مختلف جو میگزینز ہیں, اردو میگزینز ان کے اندر ہوتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. آپ نے اگر وہ منتھ میں ایک دفعہ پڑھا ہے تو آپ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ اچھا فلاں 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 کیریکٹر وہاں پہ موجود تھے. لیکن جب آپ فیچرز کی سیریز کی بات کرتے ہیں then obviously the situation is different and you have to do what you have to keep the reader along with you. اگر آپ وہاں پہ اپنے ریڈر کو ساتھ نہیں رکھتے ہیں obviously آپ کو وہ سیریز لکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے تھوڑا سا یہ مشکل کام اور ریئر کام ہے, اور ریئر obviously ریڈرز پرسپیکٹیو سے بھی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے. اور اس کو زیادہ فوکس جو کیا جاتا ہے وہ امپورٹنٹ سبجیکٹس پہ کیا جاتا ہے اور امپورٹنٹ ایشوز پہ کیا جاتا ہے. ٹریویالٹیز پہ سیریز نہیں لکھی جاتی ہیں, اور ہمارے ہاں ایسا رواج ذرا کم ہی ہے. obviously کچھ ایکسپرٹس جو سبجیکٹس کے وہ لکھ سکتے ہیں, اور ایسا ٹاپک یوز کیا جاتا ہے وچ از اے پروفاؤنڈ ٹاپک اینڈ اٹ ہیز فار ریچنگ انفلوئنسز, جس کا کہ انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ریڈرشپ کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طرح ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, اینڈ دے آر ایکچولی کمنگ اپ with suggestions and people are obviously coming up with the topics of series as well. Multi-dimensional, multi-part series craft کی جاتی ہیں ان میں, اور almost ساری categories میں. Public service ہے, investigation ہے, reporting ہے, explanatory journalism ہے, national اور international reporting بھی اسی میں آ جاتی ہے. For instance اگر آپ کے correspondent جو ہیں وہ کسی earthquake areas میں گئے ہیں, وہاں سے پھر وہ آپ کو جو ہے نا وہ سیریز ڈیلی بیسس پہ بھیج سکتے ہیں. گاڈ فاربیڈ جو زلزلے ہیں وہ روزانہ نہیں آتے, اس وجہ سے پھر وہ سیریز بھی جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتی ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں, اور obviously it has a wide ranging and multi dimensional portion of the newspapers. اس کے علاوہ میڈیکل بیٹس جو ہیں وہاں پہ فیچر سٹوریز آ سکتی ہیں. کوئی ایسی تھریٹننگ ڈیزیز آ گئی ہے, کوئی ڈیزیز بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, تو وہاں پہ یہ یوز کی جاتی ہیں. اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے, اس کے وجوہات کیا ہیں, اس کے علاوہ واٹ پیپل آر تھنکنگ, واٹ پیپل آر ڈوئنگ, واٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ, دس از واٹ یو ہیو ٹو سی. نو سیریز آف اینی ٹائپ کین بی ریٹن سکسیزفلی یوزنگ اے اسٹریٹ نیوز. آپ انورٹڈ پیرامڈ استعمال کرتے ہیں, اور آپ یو آر کمنگ اپ ود موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹس میٹرز فرسٹ اینڈ دین یو آر موونگ ٹو ڈاؤن ورڈس. اور obviously جب آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ جتنی انفارمیشن آ رہی ہے آپ ان کو اسی طرح ہی یوز کر سکتے ہیں. اور سیریز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈل کنسیڈر کر سکتے ہیں. یو کانٹ کنسیڈر اٹ ڈل بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ کہ آپ کے جو کام ہے اسپیشلائزڈ فیچر کے اوپر, دیٹ ہیز ٹو بی واٹ, دیٹ ہیز ٹو بی ایکچولی ٹو دا پوائنٹ ویئر یو آر ایکچولی ہٹنگ your reader hard. So considering this, we have to do what? We have to actually come up with all those features which we have already talked. Interesting leads honi chahiye, achhi body likhi honi chahiye, and all the rest of the things. It must have enough to tie back to the preceding installments to make the journal topic comprehensible. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پورشن جو ہے وہ دے دیا ہے, آپ اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرا پورشن جو ہے وہ آپ کم کر دیں گے. نہیں, دس از ناٹ دا سچویشن. آپ کا پچھلی جو پریسیڈنگ سٹوریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ لازمی ہونا چاہیے, سالڈ بٹ سم واٹ ڈرامیٹک, سم واٹ سسپینس, ویئر یو آر کمنگ اپ with something new tomorrow and reader is expecting. You have to create that suspense. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب آپ سسپینس کریٹ کر رہے ہو, it does not mean کہ آپ نے اس سیگمنٹ کو ساتھ لے کے جاتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ ایموشنل کر دینا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. آپ نے جو سسپینس دینا ہے, جو سسپینس آپ نے بتانا ہے, that is actually with what?
that is actually there. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سسپینس آپ دے دیں اینڈ یو آر ناٹ آبجیکٹو اورینٹیڈ. یو ہیو ٹو ٹیک دا ریڈر ٹو دا آبجیکٹیوٹی, ناٹ ٹو دا سبجیکٹیوٹی اور دا سسپینس. اس کے ساتھ ساتھ جو نیوز پیپر میں اور دین میگزین میں فیچر اسپیشلائزڈ آ جاتے ہیں, دوز آر سم واٹ ڈفرینٹ. میگزینس میں اسپیس زیادہ اور ٹائم زیادہ, نیوز پیپر میں اسپیس کم, ٹائم کم. دا ریسٹ وی ہیو ڈسکسڈ کہ کیوں میگزین فیچرز اور جو ڈیلی نیوز فیچرز ان میں فرق ہے. میگزینس میں آپ چیپٹرز بھی دے سکتے ہیں جو انسٹالمنٹس یا جو آپ سیریز رن کر رہے ہیں, وچ از ناٹ پاسبل ان اے نیوز پیپر. اور میگزینس میں آپ ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ بندے کے ساتھ بات کر کے, انٹرویوز کر کے آپ دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے ڈیلی نیوز پیپرز میں. آپ کوٹیشن سے شاید شروع کر لیں, بٹ اٹ از نیور کنسیڈر ٹو بی اے گریٹ آئیڈیا ایز فار ایز دا ڈیلی نیوز پیپرز آر کنسرنڈ. لیکن میگزینس کے اندر آپ جو ریکارڈز ہیں, جو ٹرانسکرپٹس کوئی اویلیبل ہیں, جو انٹرویوز کوئی اویلیبل ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر کے آپ سامنے کچھ ڈفرینٹ اینگل لا سکتے ہیں. لیکن ڈیلی نیوز پیپرز میں it is rare that you are starting off with a question, whereas that is a possibility in magazines. جب آپ کے پاس سائڈز بار آ جاتی ہیں, آپ ان کو موسٹلی 3 ٹائپس میں یوز کرتے ہیں ان نیوز پیپرز. اور وہ ٹائپس کون کون سی ہیں؟ موسٹلی جو یوز ہوتی ہے وہ ایکسپلینیٹری ہوتی ہے. یو آر ایکسپلیننگ سم سچویشن, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل ٹو the reader. That's where you have to do. The second one, which is popular as far as the crime is concerned, and medical or medicine, that is investigative. Investigative میں بھی use کی جاتی ہیں سائڈ بارز جو ہیں. The third one is narrative. Narrative میں you're actually doing what? You're actually describing a situation and you're telling that this is actually happened. But suggestion for you, whenever you're writing something, you are actually doing what? You are actually not jumbling up various stories. جب آپ نے نیریٹو لکھنا ہے کسی بھی اسپیشلائزڈ فیچر اسٹوری کا, you have to be certain what are you writing and what are you planning to write. And this is what it is. You have to be clear-headed and determined to come up with a sidebar, with a profile, or with a series which has a huge impact on the readers. Thank you very much. Assalamu alaikum.